अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। जिस तरह देखा जाए पाकिस्तान और भारत के हवाले से यकीनन हुकूमत तो एक पेज पर नज़र आती है, लेकिन हुकूमत के सामने जो अपोजिशन खड़ी है यकीनन पाकिस्तान और भारत के इशू में तो उसने अपना साथ दिया और भरपूर हिस्सा डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ कोर इशूज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर यकीनन अब आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन की आवाज़ बुलंद होने लगेगी। आज एक बड़ी डेवलपमेंट पेशावर हाई कोर्ट्स के फैसले के हवाले से भी थी, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, ख़ास तौर पर जिसका टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उन सज़ाओं को दुरुस्त करार दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आया ये फैसला यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह तो साबित होगा, लेकिन अब इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर इस हवाले से वोकल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक ड्रिफ्ट की कैफियत पिछले कुछ दिनों में पैदा हुई थी, उसके बाद भरपूर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस एजेंडे को आगे लेके जाने की ज़रूरत है कि आया किस तरीके से भारत पाकिस्तान के अंदर रहते हुए दहशतगर्दी को पनपने में मदद भी दे रहा है और इसमें फैसिलिटेशन का किरदार भी अदा कर रहा है। लेकिन अगर इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत, जिसके ऊपर PTI का ये इल्ज़ाम है कि वो मोदी नवाज हुकूमत है और ख़ास तौर पर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, अब देखना ये होगा कि क्या अपोजिशन के पास इस हवाले से कोई सच्चाई या कोई सबूत भी मौजूद है या किस क्राइटेरिया के तहत आखिर अपोजिशन इतने बड़े दावे कर रही है। इसी पूरे सिनेरियो में अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा भी हैं और सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, शेख वक़ास अकरम साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। शेख वक़ास साहब, सर ये बताएगा कि बज़ाहिर तो सीज़ फायर नज़र आ रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन बयानात का जो सिलसिला है वो हमने रुकते हुए नहीं देखा। इस पूरे फेज़ में पाकिस्तान का तहम्मुल तो अपनी जगह सर, लेकिन ये सीज़ फायर के बाद भी भारत की टोन में कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं आती हुई महसूस हो रही है। आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई अभी भी भारत का जो माइंड सेट है वो तब्दील नहीं हुआ? देखिए, माइंड सेट ओवरनाइट तो तब्दील नहीं होते न किसी कौम के, और ना एक ऐसे दुश्मन के जो मक्कार भी हो, कमीना भी हो, साइज भी उसका बहुत बड़ा हो और इस वक्त दुनिया में एक अपना जो है वो एक धाक बिठाना चाहता, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको नाकाम किया। तो ऐसे लोगों का माइंड सेट ओवरनाइट तब्दील नहीं होता। आप ये देखें, मोदी की तकरीर देखें कल, विच वाज राइटली रिस्पॉन्डेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी उसके ऊपर रिएक्ट किया, उसको उसकी औकात और असल चेहरा दिखाया। हमने उसके ऊपर ऑफिशियल एलामिया कल उसके रिएक्शन के अंदर इशू किया है। और दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि उसकी ट्वीट्स देख लें आज, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई एक टेस्ट जो है वो डिफाइन नहीं करता होता। तो ये उस बात की तस्दीक होती है, जब इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले जेल से पैगाम भेजा कि कल जो पैगाम भेजा कि पाकिस्तान में रिटेलिएशन जो हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उसकी वजह से कौम का मोराल बढ़ा है और जो अंदर है उनका भी मोराल बढ़ा है। उन्होंने फिर दोबारा रिट्रेट किया कि ये कौम में ये फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, और उन्होंने डिवीजन की जो है वो चीज़ों को वो रद्द किया। तो साथ उन्होंने कहा कि मोदी पाकिस्तान से नफरत करता है, तो आपने विजिलेंट रहना है, बी अवेयर ऑफ हिम। आपको याद है कि पुलवामा में भी उन्होंने कहा था कि एक और फॉल्स फ्लैग होगा और वो पाकिस्तान पे लगाया जाएगा, इफ यू रिमेंबर। वो तकरीर भी आज कल बहुत चलाई जा रही है। और अभी उन्होंने कल जेल से दोबारा कहा खान साहब ने कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। और देखें, उसकी बड़ी बेइज्जती हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। जो वो चाह रहा था ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक अपने लिए सपोर्ट जनरेट करना चाह रहा था, उस पर तो थू थू हो रही है। उसकी फौज के साथ क्या हो रहा है, उसकी एयरफोर्स के साथ क्या हो रहा है, उसके अपने साथ क्या हो रहा है, अपोजिशन उनके साथ क्या कर रही है। और वो आपने देखा कल उनके एक मिनिस्टर का भी बयान आ गया कि हमने बगैर इन्वेस्टिगेशन और तहकीक के ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। फिर राफेल के गिरने का जहाज पे उनके एयरफोर्स चीफ ने क्या जवाब दिया, तो उनका तमाशा बन गया है। तो ऑब्वियसली जब इतना बेइज्जत और जलील हो रहा हो और एक कमीना और रिवायती दुश्मन है, तो वो कुछ कर सकता है अपनी उस बेइज्जती को बैक होम वो करने के लिए। तो उसके लिए सारी कौम को विल हैव टू स्टे यूनाइटेड, विल हैव टू बी विजिलेंट एंड जागते रहना चाहिए। और इंशाल्लाह जागते रहेंगे, और ये कौम ये कैपेबिलिटी रखती है कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ये जवाब भी दे सकती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकती है, और मोदी को भी जवाब दे सकती है, और दिया है राइटली। यस। शेख साहब, सर ये बताइएगा कि आपके ख्याल में हमारी ये जो हुकूमत है, शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ी सी डिफेंसिव पोजीशन पे हैं, उनकी तरफ से अटैक करने की भी कोशिश की गई, बज़ाहिर तो उसको नाकाम किया गया, लेकिन लोगों में एक बड़ा इश्तियाल था कि जी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब बेसिस पे अटैक हुआ उसके बाद तो फिर अटैक का जवाब देना बनता ही था। तो आपके ख्याल में वो जो शुरू में हमने अपने आप को होल्ड करके रखा, 4 वो दिन जो जी डिलेड रिस्पॉन्स हुआ जी हुकूमत की तरफ से, जिसकी तरफ से हमने इंतजार किया कि पहले वो हमें ठोके और उसके बाद हम उनको जवाब देंगे, तो उस हवाले से तो मुस्लिम लीग नून और उनकी हुकूमत और उनका कायद ये कौमी मुजरिम है सारे।
دیکھیں نا یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو مساجد شہید ہوئی ہیں، جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے سولینز جو شہید ہوئے ہیں، ان کے تو منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی. نواز شریف کی خاموشی اب تو مجرمانہ خاموشی تھی. کل وہ ایک خاتون ٹی وی کے اوپر آگے کہتی ہے جی کہ وہ آپریشن جو ہے اس کو سپروائز کر رہے تھے، اس کو اپروو کر رہے تھے، اس کو اوورسی کر رہے تھے. میں نے کسی نے پوچھا، میں کو کہ وہ لنڈن کوئی رائل آرم فورسز کی اکیڈمی میں کہیں کورس کرنے ہوئے تو نہیں گئے ہوئے تھے کہ وہاں سے وہ فوجیوں کی اسٹریٹجی سیکھ کے آیا کہ اب پاک فوج نے یا پاک فضائیہ نے یا پاک نیوی نے اپنے آپریشنز کی اوور سائٹ بھی ایک نان الیکٹڈ مطلب ہے کہ فارم 47 کے لوگوں کے حوالے کر دی ہے. ایسے تو نہیں ہے، تو مذاق کر رہے ہیں یہ قوم کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اکٹھی ہوئی ہے، ان کو حیا کوئی نہیں آیا. ابھی جو مودی نے تقریر کی اس کے ریاکشن میں کیا بات کی ہے نواز شریف نے؟ کو بات کی ہے؟ بتائیں آپ. یہ جندال کے یار ہیں، یہ ان کے بزنس انٹرسٹ وہاں کے بزنس مینوں کے ساتھ ہیں، یہ کیسے بات کریں گے؟ نہیں بات ہوتی، اوکھا کام ہے. آج وہ مجھے چیف منسٹر کی تقریر آج انہوں نے کہا، انہوں نے کی پنجاب والی چیف منسٹر، مودی کا نام نہیں نکلیا زبان تو، انڈیا نو کنڈیم نہیں جے کیتا، مگر 9 مئی آج لوگوں کو یاد کرایا کیونکہ قوم اکٹھی ہو گئی نا. دیکھا آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ڈیجیٹل واریئرز کا شکریہ بھی ادا کیا، تعریف بھی کی. تو ہوپ فلی اچھا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے تعریف بھی کی. تو کیونکہ یہ لوگ 9 مئی کی کھٹی کھا رہے ہیں، کمائی کھا رہے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ قوم اکٹھی ہوگی. These are the people who thrive on divisions in the nation. So وہ نیشن کی ڈویژن ختم ہوئی الحمدللہ. اس معاملے پہ تو یہ فسطائیت بھی ہے، دوبارہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ہمیں ایک قوم ہے اور ہندوستان پاکستان کے 1 انچ پہ بھی قدم نہیں رکھ سکے گا. سر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف یہ پورا مسئلہ ہو رہا تھا، آپ کے خیال میں ہمیں فورن پالیسی کے اوپر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ دیکھیں افواج نے تو کر دیا جتنا ڈیلیور کرنا تھا، لیکن اب اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے؟ یہ سنہری موقع ہے کہ پاکستان بلوچستان میں جو انٹرفیرنس کے ثبوت ہیں بھارت کے، وہ دنیا کے پاس لے کے جائے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر ہم کیسے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے ایک اپنے رشتہ دار کو، ایک فیملی مجبوری پہ ایک اکاؤنٹنٹ کو آپ نے اٹھا کے واز اے فیلئر آف اے فائنانس منسٹر اتوں تسی چکیا ہے. حالانکہ ملک کو معاشی چیلنجز تھے نا، آپ نے اس کو وہاں نہیں لگایا، سمجھ گیا نہیں؟ تو وہ جو قوم کہہ رہی تھی کہ نالائق آدمی، آپ نے اس کو اٹھا کے لگا دیا فارن منسٹر، کیونکہ آپ نے اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ڈکلیئر کر دیا. رشتہ داری نے بھائی تسی. تو اب ایسے آدمی سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کیا جو ساری زندگی انہیں 2 + 2 = 5 کیتا ہے وہ ان کی کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں ان کی ناکامی ہے. وہ دیکھیں نا، وہ بلوچستان کو بھی ریپبلک کا وہ سارا تماشا شروع ہوا ہے آج کل. اور وہ تو یہ ہاں بٹ آئی مسٹ سے یہ انڈیا اور اس کرائسس کے اندر جو ہمارے 2 امبیسڈرز ہیں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. میرے خیال میں وہ شاید اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ پولیٹیکل اپوائنٹی نہیں ہے اور پروفیشنل کیریئر وائز ڈپلومیٹ ہے. وہ ٹھیک ہوا. مگر ان جنرل آپ جو بات کر رہی ہیں، جو ان کو دیکھیں مشرف کے دور میں، اس کے بعد دوسرے ادوار میں جب بھی ایسی کوئی انکرشنز یا ایڈونچرز ہونے کی کوشش کی ہیں، انوائز بنائے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشن بنائے جاتے تھے، فورن آفس ساتھ شامل ہوتا تھا. ہر ملک میں ہم سیاسی لیڈران کو بھیجتے ہوتے تھے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، اور پہلے دن ہی بھیج دیتے تھے تاکہ ایک رائے عامہ ہموار ہو سکے. یہ تو بس پھر آپ کی قوم اکٹھی ہوئی اور آپ کی فورسز نے اپنی وہ منوائی، اور جس کی وجہ سے پھر دنیا بھی بیچ میں انوالو ہوئی. ورنہ پہلے 4 دن دنیا بھی کوئی نہیں بولی. تو اسی پہ کیا ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب نے بھی کیا کہ سائیں جانا تے بلائیں جانا. جب بھارت کی دم پر پیر رکھا گیا تو اس کے بعد امریکہ کو بھی یاد آ گیا کہ بچانے کے لیے اس کو کودنا پڑا. اچھا یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت کی جو سچویشن ہے اکانومی کے لحاظ سے، ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا پاکستان ایشو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی کریٹیکل سچویشن میں IMF کی قسط بھی پاکستان کو مل گئی، اس کے اوپر بھی بھارت کے پیٹ میں بڑا مروڑ ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک جو اسی حوالے سے ایک باہر کا میگزین ہے، اس نے کوٹ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت معاشی طور پر بڑے کرشمات پچھلے کچھ مہینے میں ہوئے ہیں. آپ ایسے ایگری کرتے ہیں کہ اوورآل ہم کچھ اکانومی کے لحاظ سے، آپ خود بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس ایشو کو، ہم کچھ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں
ये कुछ चीज़ें हुई हैं, इनके रिजल्ट्स आपको 1-2 महीनों में नज़र आएँगे। ये चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है जितनी ये आपको दिखा रहे हैं। जब ट्रांसलेट होंगी ऑन ग्राउंड तो इट वोंट गिव द रिजल्ट्स व्हिच आर बीइंग प्रेडिक्टेड proposed by the cabinet. So I don't agree with these guys. लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बजट भी आने वाला है, उसमें भी आईएमएफ का एक अपना किरदार होगा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या नया एक बर्डन डलने जा रहा है, क्योंकि एज एन अपोजिशन पार्टी भी आप लोगों का भी बजट के हवाले से कुछ ना कुछ जी तो काम बिल्कुल, होना आप होगा। अपने बजट हम पूरा अपना किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल ठोक बजा के हम उसमें वो करेंगे और इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अपना किरदार अदा करेंगे। हम ये समझते हैं कि कौम के कंधों पे और वज़न डालने जा रहे हैं। हमारी ही हड्डियों में से निचोड़ के, टैक्स निकाल के हम्म, ये और वज़न हम पे डालने जा रहे हैं और ये कौम इसकी मुतहम्मिल अब नहीं हो सकती। They had to listen, they had to generate more jobs, opportunities for people. That's what economy is. ये हो ये रहा है कि ये अब इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट हो कोई नहीं रही है। जब आप ज़्यादा इम्पोर्ट हो रही है, दैट मीन्स यू नीड मोर डॉलर्स। डॉलर्स आपके पास हैं कोई नहीं। जब आपके पास डॉलर्स कोई नहीं है, तो आपको बाहर से पैसे चाहिए। बाहर वाले आपको गर्दन से पकड़ के पैसे देते हैं, तो ये बड़ा विशियस सा सर्कल है। हम्म, So they have to actually put more attention towards exports. जॉब देखें, ये जो पिछले हम्म, साल 1.5-2 में 1.8 मिलियन से ऊपर लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्यों सडनली उन्हें पाकिस्तान चंगा नहीं लगता? नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं है ना। बुनियादी हक है, रोटी खानी है लोगों ने, वो कमाना है। या जो मर्जी शोरशा कहानियां सुनाते सुनते रहे, अपने लिए गाड़ियां, हेलीकॉप्टर वो खरीदते रहे, सारा कुछ। बट अनलेस देयर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो हम्म। लोग तो यहाँ नहीं रहे हैं ना। तो लोग इसलिए छोड़ के चले गए। इतनी बड़ी मास माइग्रेशन हुई है इस मुल्क में, अभी भी ये कहते हैं कि इकोनॉमी ठीक है। हम्म। और जब इतना ब्रेन ड्रेन हो जाए, उसके बाद भी इकोनॉमी के पल्ले कुछ रह जाता है। आई आई डोंट नो। पर ये लोग फजिंग भी करते रहे ना, ये इसाक डार के ऊपर जब शौकत अजीज साहब बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो फजिंग की वजह से, जहाँ मुझे याद पड़ता है और ज़राए से ये खबरें भी चल रही थी, आप कंफर्म कर सकती हैं, मुझे भी बताइएगा। तफसील यही थी कि पाकिस्तान को इनकी 5 फिगर्स की वजह से जुर्माना हुआ था। ये तो मार रहे हैं फजिंग करंट। हम्म। सर लास्टली ये बताएगा कि पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में ये कहा है कि वहाँ से जो सज़ाएं सुनाई गई हैं वो दुरुस्त हैं, तो क्या कहेंगे? इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले से पहुँचा है, तो इस पे आपकी पार्टी का रिस्पॉन्स क्या होगा सर? आमिर खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उसको सही कह के अदालतों ने अपना मजाक उड़वाया। खान साहब ने कहा पैगाम में वो लिखवाया। इन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को, सिविलियंस के ट्रायल को मिलिट्री कोर्ट में जो जायज करार दिया है, दे हैव मेड फन ऑफ देमसेल्व्स, दिस इज व्हाट खान साहब सेड। और हम ये समझते हैं कि हमारे पास लीगल ऑप्शन ही है, अपीलें हैं, हम अपीलों में जाएंगे, एहतजाज करेंगे, जो हमारा आईनी हक है। विल कीप प्रोटेस्टिंग, विल कीप रेजिंग द वॉइस, वी विल नॉट स्टैंड डाउन, विल कीप स्टैंडिंग अप, दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। यकीनन एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जैसे आखिर में फरमा रहे थे कि बड़ा चैलेंजिंग है, इसके खिलाफ कोर्ट्स में जाया जाएगा। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जहां अपोजिशन की राय ली है, वहीं हुकूमत के जो इत्तेहादी जमातें हैं वो क्या राय रखती हैं इन तमाम इशूज़ के हवाले से, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ज़ेर बहस है। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान क्या इक़दामात कर सकता है, इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से अपोजिशन एक फर्म अपनी जगह स्टैंडिंग रखती है कि हुकूमत की तरफ से खामोशी रही बड़े अरसे तक, खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के इशू के हवाले से नवाज शरीफ साहब मंजर से कायम रहे, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस किस्म के दीगर सियासी कायदीन बड़े वोकल रहे, खुलकर बात करते रहे और उन्होंने हुकूमत का और जो स्टेट है उसका मौक़िफ़ देने की भरपूर कोशिश की। लेकिन आया किस हद तक ये मौसर रहा और इसमें कितनी मज़ीद ज़ोर देने की ज़रूरत है, इसी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा औलाद शाज़िया मरी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले हफ्ता 10 दिन जो एक जंगी माहौल रहा, बज़ाहिर तो सीज़ फायर हो गया अमेरिका के इंटरवीन करने के बाद, लेकिन आप क्या समझती है कि
جو ٹون ہے بھارت کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جس طرح مودی صاحب کا خطاب ہوا اور اب وہ بڑا جا کے جنگی محاذوں کے اوپر فوجیوں سے مل رہے ہیں, جو گفتگو وہاں سے ہو رہی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ابھی تک ان کی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور پاکستان کے حوالے سے مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ان کے. دیکھیں جہاں تک مائنڈ سیٹ کا سوال ہے اس میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا ایک نیریٹو ہے, ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے, جس کے تحت وہ RSS بھی چلاتے آئے ہیں اور ان کی جماعت BJP بھی اسی پر عمل پیرا ہے. اور خود جو پرائم منسٹر مودی ہیں ان کے جتنے بھی آپ اقدامات اٹھا کے دیکھ لیں گزشتہ برسوں کے, تو وہ اپنی اسی آئیڈیالوجی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر قائم و دائم رہے ہیں. انہوں نے بھارت کو جو کہ کلیم کرتا تھا کہ ہم سیکولر ملک ہیں, اب وہ کلیم ختم ہو چکا ہے. اب وہ ایک ایکسٹریمسٹ لیڈر کے حوالے ہے وہ ملک, اور وہ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہا ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے گزشتہ کچھ چند روز جو محاذ کھڑا ہوا, جو ساری کانفرنٹیشن ہوئی, دیکھیں اس میں پاکستان بڑا کلیئر تھا کیونکہ پاکستان کانفرنٹیشن نہیں چاہتا تھا, اور جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ پاکستان کوآپریشن چاہتا ہے, پاکستان انگیجمنٹ چاہتا ہے اور پاکستان امن کا خواہاں ہے. لیکن بھارت ایک عرصے سے مودی سرکار نے بالخصوص انگیجمنٹ کو ڈسکریج کیا ہے, اور وہ مستقل جو ہے وہ جنگی جنون کی جو کیفیت ہے اس کو پروموٹ کرتا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جو ابھی حالیہ دنوں کا جو جاریت تھی, جو اگریشن تھی بھارت کی, اس میں پہل کہاں سے ہوئی. اگر ایک دہشت گردی کا واقعہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے علاقے پہلگام میں پیش آتا ہے تو وہ یقیناً افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے, جس کی مذمت بھرپور طور پر پاکستان نے کی, حکومت نے کی, پولیٹیکل پارٹیز نے کی, عوام نے کی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ ایک ناسور ہے, اور پاکستان سے زیادہ اس چیز کو کون سمجھتا ہوگا جہاں 90,000 سے زائد معصوم پاکستانیوں کی جانیں گئیں, چاہے وہ ہمارے آرمڈ فورسز کے لوگ ہوں, پولیس کے اہلکار ہوں, پاکستانی قوم ہوں, مائیں ہوں, بچے ہوں, ہماری مساجدوں پر حملے, ہماری مارکیٹس پر حملے, ہماری درسگاہوں پر حملے. تو ایک عرصے سے پاکستان دہشت گردی کے ناسور سے نمٹ رہا ہے, اور ایک بار پھر اس ناسور کی, اس ٹیررزم کی لہر کا ہمیں سامنا ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ آگے ہمیں اور اس میں کس طریقے سے کامیابیاں حاصل کرنی ہے, لیکن نقصان ہم نے بہت بڑا اٹھایا ہے. تو ایک ملک جو خود سب سے بڑا وکٹم ہے دہشت گردی کا, وہ تو کسی اور ملک میں دہشت گردی کو کنڈیم ہی کرے گا نا. جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, وی آر ناٹ ایکسپورٹرز آف ٹیررزم, وی آر دا بگیسٹ وکٹمز آف ٹیررزم. اور بھارت میں یہ واقعے کے بعد فوری انہیں الہام ہو گیا, چند منٹوں میں انہیں پتہ چل گیا, بغیر تحقیق کے, بغیر جو ہے وہ ایویڈنس کے, انہیں پتہ چل گیا کہ بارڈر پار یعنی پاکستان نے یہ کام کیا ہے, اور وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے. اور پھر انہوں نے ایک باقاعدہ اعلانات کی فہرست بنا کے رکھی تھی کہ ہم یہ اعلانات کر دیں گے, جس میں انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن سب سے میں سمجھتی ہوں ظالمانہ اور ایک جو ہے نا کرمنل اقدام تھا ان کی جانب سے, جس پر ہم نے ریاکٹ بھی کیا, اور ہم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ ایسی ٹریٹی نہیں ہے جس کو یک طرفہ طور پر ایک سٹیک ہولڈر جو ہے وہ سسپینڈ کر سکے. لیکن صرف اس ذہنیت, اس ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیے جو صرف بربریت میں یقین رکھتی ہے, غیر انسانی رویہ جو صرف ظلم میں یقین رکھتا ہے. آپ نے جو بھارت کے قبضے میں جموں اور کشمیر ہے, اس میں آپ نے ہیومن رائٹس کے حالات دیکھ لیے ہیں. آپ نے بھارت کے مختلف علاقوں میں ہیومن رائٹس وائلیشنز دیکھ لی ہیں, مسلمان ہو, مسیحی کمیونٹی ہو, چاہے ہندو برادری کی, جو ان کے ہاں تو بہت بھید بھاؤ کیا جاتا ہے نا, جو دلت ہیں ان کو تو یہ انسان ہی نہیں سمجھتی مودی سرکار. تو آئے دن ہم وہاں انسانی حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے خبریں سنتے ہیں, اس پر افسوس بھی کرتے ہیں. اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر
کشمیر جو کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک انفنشڈ بزنس ہے آف دا پارٹیشن، اور ہم آج بھی یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو UN ریزولوشنز ہیں اس کے تحت اس خطے کا، اس علاقے کا فیصلہ اس کی عوام کو یہ حق ہے کہ وہ کریں، لیکن اس پر بھی بھارت بضد ہے، اور 7 سے 8 لاکھ کی پر محیط فوج جو ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بٹھا رکھی ہے۔ تو لوگ تو سوال کر رہے ہیں نا کہ جب 7-8 لاکھ فوج آپ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رکھی ہے تو وہ فوج کیا کر رہی تھی جب یہ دہشت گردی کا واقعہ بڑے سینسٹیو علاقے میں پیش آیا اور دن دہاڑے پیش آیا؟ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ مودی سے اس کے اپنے لوگ پوچھ رہے ہیں، اس کی پارلیمنٹ پوچھ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہو گیا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی صرف توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر دینے سے نہیں ہو جاتی، یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، وہاں کی فوج جواب دہ ہے، وہاں کی حکومت جواب دہ ہے، اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایویڈنس دکھائیے، ایویڈنس نہیں دکھایا، اگریشن کی پاکستان کے اوپر، پاکستان نے اپنا دفاع کیا، اینڈ فار دا ریکارڈ کہ پاکستان نے کسی سیولین کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے اپنی ٹیریٹری کا دفاع کیا، ہم نے اپنے سوئل کا دفاع کیا، اور ہم نے اس جگہ پر ٹارگٹ کیا جہاں سے پاکستان پر اگریشن کی جا رہی تھی۔ تو وہ آپ کے توسط سے میں یقینی طور پر پاکستانی قوم کو یہ مبارکباد پیش کروں گی کہ انہوں نے میں کہتی ہوں کہ جس بردباری سے اور جس تحمل سے پاکستانی قوم نے جو ہے وہ اپنا جذبہ اور ریزولو دکھایا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور پھر ہماری آرمڈ فورسز یقینی طور پر بڑا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا، بڑا میچور ایٹیٹیوڈ تھا، ایک انپرووکڈ اٹیک کا، اور ایک اٹیک نہیں، پے در پے جو اٹیکس بھارت کیے جا رہا تھا، ڈرونز بھیجے جا رہا تھا، اور ہم کہہ رہے تھے کہ جی وی وانٹ پیس، وی ڈونٹ وانٹ وار، اینڈ انڈیا شوڈ گیو ایویڈنس اگر they think we are involved in anything which we have categorically denied. The Prime Minister of مجھے ایک Pakistan سوال denied it. جی جی مجھے ایک سوال کی اجازت دیں میم، جس جی طرح ابھی آپ نے بہت بہترین انداز میں اس کو ایکسپلین کیا، لیکن اگر ہم بھارت کا اسٹانس سمجھیں، اب جس طریقے سے ٹرمپ نے یہ کہا کہ تجارت کے اوپر بھی دونوں ممالک سے بات چیت ہوگی، لیکن اب جس طرح مودی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا ایک دن پہلے کہ پاکستان دہشت گردی کر لے یا بات چیت کر لے، مطلب کوئی ایک آپشن ہم لے سکتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اگلی سانس میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی تجارت کی تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ اب آپ کے خیال میں تجارت پاکستان کی مجبوری ہے یا بھارت کی مجبوری ہے؟ اور دوسرا بات سیز فائر کے فوری بعد ہی اس چیز سے بالکل اپنا بیانیہ چینج کر لینا، پاکستان کو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بہتر ریلیشن شپ بظاہر ایز کمپیئر ٹو مسلم لیگ نون کے دور کے حوالے سے دیکھنے کو ملا ہے، اور جس طرح بلاول بھٹو صاحب فورن منسٹر رہے تھے انہوں نے تو بہت سے ایشوز کے اوپر بڑا ووکل ہو کے اپنے ٹائم پر بات کی تھی۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ Very quickly to respond to the first part, Prime Minister Modi جو ہے وہ جس طریقے سے ان کی مائنڈ سیٹ اور سوچ ہے وہ تو بڑی واضح ہے۔ I think India اس وقت unfortunate to have this person as their Prime Minister because یہ شخص جو ہے یہ اگریشن کو پروموٹ کرتا ہے، اور ہم ایک وقت سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھارت کو اس شخص کی لیڈرشپ نے ایک روک سٹیٹ بنا دیا ہے۔ ہم وارن کرتے آئے ہیں دنیا کو کہ آپ بھارت کے اقدامات تو دیکھیے، مطلب 2 نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، پاکستان بڑی ذمہ دار نیوکلیئر سٹیٹ ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے اوپر انپرووکڈ اٹیکس کو برداشت کرے؟ ہرگز نہیں، اور نہ کرے گا اور نہ کیا ہے، اور ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ جی ریسٹرینٹ ہم نے کی، لیکن after a certain time there was a limit that you had reached and آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر بھی ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے پھر بھی بہت محتاط ہو کے اپنا جواب دیا ہے۔ 31 بے گناہ پاکستانیوں کو انڈین سٹیٹ نے مارا ہے، انڈیا کی حکومت نے مارا ہے، یہ تو ہمارے پاس شواہد ہے نا، ایویڈنس ہے نا، تو یہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ بھارت ایک بلی کی طرح اس خطے میں اور اس ملک میں جو ہے وہ بہیو کرنا چاہتا ہے۔ I don't think that this can be allowed. India has to be held accountable for this aggression, this aggressive behavior. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ٹریڈ کی کس کو ضرورت ہے، میرا یہ خیال ہے سنا کہ ٹریڈ کی تو سب کو ضرورت ہونی چاہیے، اس خطے کو ٹریڈ کی ضرورت ہونی چاہیے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تو
ہمیشہ اس بات کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوسی بدل نہیں سکتے تو ہم حالات تو بدل سکتے ہیں، ہم بہتر حالات کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سافٹ بارڈرز کی بات کی، اور انہوں نے خصوصاً ساک کے حوالے سے ان کا ایک بڑا پازیٹیو میسج اور پروگریسو میسج یہ رہا کہ جی ہم اس پورے خطے کو بھی ایک مضبوط خطہ بنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، اپنے ممالک کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو ایک بڑا جو ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک مثبت ریجن بن کے دکھایا جا سکتا ہے۔ سو آئی تھنک اس میں اگر اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اس سوچ کے تحت بھی کام کریں تو ہمارے پڑوسی کو بھی بہیو کرنا پڑے گا نا، کہ اگر انگیجمنٹ چاہتے ہیں اور وہ لڑائی چاہتے ہیں تو ہم کب تک اس انگیجمنٹ کی آفر کو لے کے کھڑے ہوں گے؟ اٹ از ناٹ our ویکنیس، ریسٹرینٹ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، پاکستان کا جواب دیکھ لیا، آپ نے ہمارے طیاروں کی ایفیشنسی دیکھ لی، اور آپ نے ہمارے پائلٹس کا جو ٹریننگ اور پروفیشنلزم ہے وہ بھی دیکھ لیا۔ We had to do what we had to do، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر کریں گے، لیکن آئی تھنک ضرورت اس عمل کی ہے، اور اس امر کی بھی ہے کہ مودی سرکار ہوش کے ناخن لے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پاکستان کے فارمر فورن منسٹر رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اس مختصر عرصے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری دنیا کو انگیج کیا، خاص طور پہ جب پاکستان میں 2022 کے میں کہوں گی کہ بہت برے بدترین میں شمار ہوتا ہے وہ فلڈ اور کلائمیٹ چینج ایک اور حقیقت ہے، تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنا رول بطور فورن منسٹر ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ اور پھر یہ پورے پیریڈ کے دوران جو چند دنوں تک جاری رہا، بلاول صاحب نے جس طریقے سے بین الاقوامی میڈیا کو انگیج رکھا، جس طریقے سے ہر میڈیا چینل کے اوپر انہوں نے پاکستان کا واضح موقف دیا، پاکستان کی عوام کا واضح موقف دیا، اس سے میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کو یہ سمجھ آئی کہ پاکستان is not the aggressor, it's India۔ پاکستان تو یہ جو ہے وہ اپنی دفاع کی بات کر رہا ہے۔ ہم نے ایک سویلین کو نہیں خدا کا شکر ہے اٹیک کیا، اٹیک ہم نے نہیں کیا، بھارت نے ہم پر اٹیک کیا، ہم نے اپنا دفاع کیا جس کا ہم رائٹ رکھتے تھے۔ بھارت نے جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ پاکستان کے میڈیا کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم پاکستان کے میڈیا اور بھارت کے میڈیا کی پرفارمنس کو کمپیئر کریں تو اینی ٹائم پاکستان میڈیا واز میچور، واز پروفیشنل، اور بھارت کا میڈیا واز فل آف پروپیگینڈا۔ جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، بنائی گئی پروپیگینڈا، کراچی کے حوالے سے ہو، کسی پائلٹ کے حوالے سے وہ ان کی بڑی ایک اینکر برکھا دت جس کی بڑی کریڈیبلٹی ہم بھی تھوڑی بہت عزت کر لیتے تھے، لیکن اب جو انہوں نے جھوٹی خبریں پھیلائی تو میرا خیال ہے شی از لاسٹ ہر کریڈیبلٹی۔ اس جس کے کا علاوہ ان پروٹوکول کے اپنے پاکستان میں ان جی کو ملا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا میم ایک سوال اور، کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے، آپ خود بھی جی اتنی سیاسی بصیرت رکھتی ہیں، آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ایک جوائنٹ ریزولوشن تو ہم نے دیکھا تھا جب بھارت نے پہلی اٹیک کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کوشش کی گئی کہ بریفنگ بھی دی جائے۔ آپ کے خیال میں اس وقت کتنا ضروری ہے کہ ایک کمبائنڈ یا تو آل پارٹیز کانفرنس ہو یا پورا ایک سیشن ہو جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن کی، حکومت کی طرف کی اعتماد میں لیا جائے، اور کوئی ایک پالیسی بھی آپ کے خیال میں کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ فورن پالیسی کے اوپر اس وقت مجھے لگ رہا ہے بظاہر بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ ہم تھوڑے سے آئسولیٹڈ ہیں ایز اے کنٹری، اس کے اوپر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ سنا بہت اچھی آپ نے سوال بھی کیا، میرے خیال آپ کے سوال میں جواب بھی ہیں، جو آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ میں دو حصوں میں سے تقسیم کروں گی if you allow me۔ جی پہلی بات تو آپ نے کی ہے کہ یونٹی کی بات کی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی۔ میں اس فورم کے ذریعے، اس ٹیلی ویژن آپ کے چینل کے ذریعے بھی کہوں گی کہ I want to appreciate all political parties، انڈیویجولز اینڈ پارٹیز جو کٹھے ہوئے، اپنے ڈفرینسز سے اوپر اٹھے اور ملک کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی انٹیگریٹی کے لیے ایک آواز ہوئے۔ اور اگر اس وقت بھی کوئی جماعت یا کوئی انڈیویجول ملک کے لیے نہیں اٹھا اور نیگیٹو بات کی اور پروپیگینڈا پھیلایا تو میرے خیال ہے کہ وہ عوام کو جواب دہ ہے، وہ پاکستانی قوم کو جواب دہ ہے۔ بیکاز میری نظر میں جو کچھ ہم نے اچیو کیا اور جو کچھ پاکستان نے ثابت کیا، اس سے
ہر پاکستانی محب وطن کا سر فخر سے بلند ہوا. چھوٹے چھوٹے بچے، جو کہ میں بلکہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچے تو پاکستان کی کرکٹ کی کامیابی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آرم فورسز نے جو کر کے دکھایا اس سے اس ملک کی ایک بڑی فتح انہوں نے ایکسپیرینس کی ہے. تو ان سب بچوں کا سینہ چوڑا ہوا ہے، وہ سب فخر سے اپنا سر بلند کر کے چل رہے ہیں. تو وی ہیو، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جو morale ہے وہ بہت بوسٹ ہوا ہے، اور رائٹلی بوسٹ ہوا ہے، اور بالکل ہمارا یہ حق ہے. the world should take us seriously. we've been saying ہم نے 90,000 لوگ جو ہیں شہید کر دیے، قربانیاں ہم نے دے دی. آپ ابھی بھی ہماری قربانیوں کو سیریسلی نہیں لے رہے، ابھی بھی آپ بھارت کی بات مانتے ہیں جب وہ ہمیں دہشت گرد کہتا ہے. why what have we done to deserve this? اور اگر اب آپ بات کریں صلاحیت کی، تو پاکستان کسی سے کم نہیں ہے، ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے. and hats off to our armed forces, all the services of our armed forces. also I want to take this opportunity کہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا رول بھی بہت امپورٹنٹ اور بڑا انہوں نے اچھے طریقے سے اپنا کام کیا ہے. کیونکہ دیکھیں جو ٹیکنیکل انفارمیشن تھی وہ انہوں نے فراہم کی ہے. جو جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی تھی، کیونکہ ہم لوگ تو ظاہر بات ہے ہمارے وہ وسائل یا وہ پہنچ نہیں تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ جی کس کونے میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو پیپل ہو ور آن دا فیلڈ اپ ان دی ایئر انہیں پتا تھا، اور وہ باقاعدہ یہ چیزیں کاؤنٹر کر رہے تھے. پھر انہوں نے فورن میڈیا انگیج کیا، فورن میڈیا کو ہر چیز دکھائی. جو ان کا انپرووکڈ اٹیک تھا جس کے نقصانات ہوئے، جو لوگ شہید ہوئے، وہ سارا وزٹ فورن میڈیا کو کرایا. ہر موقع پر انہیں انگیج رکھا ٹرانسپیرنٹلی. It was all done with great transparency. تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی تھی، اور اس پر میں یقیناً انہوں نے سراہنا چاہوں گی. ہمیں بھی، جماعتوں کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا، ہمیں بتایا کہ جی یہ انفارمیشن ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بھارت جھوٹا پروپیگنڈا ساتھ ساتھ کر رہا ہے. مطلب 1990s کی بغداد کی تصویر دکھا کے کہتے کہ کراچی کا پورٹ تباہ ہو گیا. مطلب جھوٹ کی انتہا ہو گئی. ایک شکر ہے کام حکومت نے اچھا کیا کہ ٹویٹر کا بین ہٹا دیا، تاکہ پاکستانیوں کو بھی یہ موقع ملا کہ بھارتی میڈیا کا جو منہ ہے نا، جو اصلی چہرہ ہے نا، وہ دنیا کے سامنے لے آئے. اور ان کو معافی بھی مانگنی پڑی. ان کی شکلوں سے لگ رہا تھا کتنا مشکل ہے ان کے لیے معافی مانگنا، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بھارت کے اندر ہی لوگوں نے کہا ہمارا اپنا میڈیا کچرا ہے، بھارتی میڈیا کچرا ہے، گاربیج ہے. اور یہ ہوا ہے، ثابت کی ہے. مطلب ان کی جو لڑنے کی صلاحیت تھی اس کا تو ہمیں جو ہے سمجھ آ گئی کتنی کو تھی، لیکن میڈیا نے وہاں پر تو جو خبریں دی تھی ان کے لوگوں کو، اس کے حساب سے تو پتہ نہیں وہ کہاں نکل گئے تھے، اور کیا کیا انہوں نے ختم کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا. سو بیسکلی اگر یلو جرنلزم کی کوئی آج مثال آپ مجھ سے پوچھیں دنیا کے اندر، تو وہ بھارتی میڈیا ہے. اور بھارتی میڈیا نے اپنی کارکردگی سے اپنے پروپیگنڈا کی جو سوچ اور اس کے پھیلانے کا طریقہ اس سے ثابت کر دیا کہ اس پر تو بھائی کوئی یقین نہ کرے. ان کے اپنے لوگ ہی نہیں کر رہے، انہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں. اور میرے خیال ہے جو دوسری بات آپ نے کی ہے فورن ریلیشنز کے حوالے سے، I think Sana, this is a very good opportunity because the world is now understanding جو پاکستان ایک عرصے سے کہہ رہا ہے کہ بھارت ایک روگ سٹیٹ بن رہا ہے، بن چکا ہے. اور بھارت نے جس طرح بولنگ کی ہے وہ اب سب کے سامنے ہے. یعنی کہ پرائم منسٹر پاکستان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایز فارن منسٹر، فارمر فارن منسٹر، یہ باقاعدہ آن ریکارڈ ہے، وہ کہہ چکے ہیں کہ جی اگر آپ ثبوت نہیں دے سکتے تو آپ انویسٹیگیشن کرائیں، اور ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کرائیں، معلوم کرائیں کہ پہلگام کے ٹیررسٹ اٹیک کے پیچھے کون ہے. لیکن اس کو جواز نہ بنائے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کا، کیونکہ یہ جواز ہے کوئی نہیں. اب کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو اب ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، وہ جا کے دیکھیں لوگ، وہ رپورٹ کریں. اب دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ دس از جسٹ ناٹ گوئنگ ٹو گو آن دا وے اٹ یوز ٹو بی. اینڈ شکر ہے خدا کا یونائٹڈ نیشنز بھی نے بھی بات کی، سیز فائر کی بھی کی، ڈی ایسکلیشن کی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے ڈی ایسکلیشن اور سیز فائر کے حوالے سے اپنا رول ادا کیا. اینڈ دس ہیز ہیپنڈ آفٹر مینی ایئرز. ورنہ تو یو ایس جو ہے وہ پاکستان کی طرف زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ رکھتا تھا، ڈو مور کی باتیں کرتا تھا. ارے بھائی اس سے زیادہ کیا کریں گے ہم نے جتنا زیادہ دنیا کے امن کے لیے خود کو قربان کیا ہے، خود جھیلا ہے، اتنا کسی نے نہیں جھیلا. اور آج بھی ہم پہلے اپنے امن کے لیے لڑیں گے، اور کانسیکوینٹلی یقینی طور پر خطے اور دنیا کے امن کے لیے لڑیں گے. لیکن اگر اسی خطے میں بھارت، مودی سرکار ایک اگریسر کی طرح کام کرتے رہیں گے، بینگ اے نیوکلیئر پاور، تو یہ
आई थिंक सना, इसमें कोई शक नहीं है और ये अनडाउटेडली मैं कह सकती हूँ कि वो इस खित्ते को भी खतरा पहुंचाएंगे, इस दुनिया को भी खतरा पहुंचाएंगे, बिकॉज ये इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट बट knows its responsibilities. पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है, but I think the world has to now come together, take a look at what is happening in our region and how India is behaving, the kind of aggression India is showing towards those other countries. I mean, पाकिस्तान को तो aggression दिखाई है, including पाकिस्तान. आप उसके जो दीगर छोटे छोटे ममालिक इर्द गिर्द हैं वो सारे तंग हैं. क्या फोर्सेस, चाहे वो मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उसकी जितनी कारकर्दगी गुज़िश्ता 9 मई 10 मई की रही है गिनवाना शुरू कर दूं तो मेरे पास तो एविडेंस है, मैं तो उस एविडेंस के साथ गिनवाऊंगी. भारत तो पहले डिनाई करता रहा, फिर उसे कंसीड करना पड़ा, अपना सारा झूठ जो है उसे तस्लीम करना पड़ा. तो मैं तो ये कहूंगी कि झूठ बोलने से भारत का झूठ सच्चा नहीं हो जाता. It is for the world to now recognize and realize that India is behaving like a rogue state and India has to be held accountable for injustices that it continues to do in the region. बहुत बहुत शुक्रिया. शाजिया मरी हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात. यकीनन पाकिस्तानी हुकूमत के पास एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन अब देखना होगा कि आया पाकिस्तान यूनानिमसली किस तरीके से इंटरनेशनली इस इशू को लेकर हर फोरम पर जाता है, और इसके लिए पाकिस्तानी सिफारतकारी बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है. लेकिन अगर इस टाइम को ज़ाया कर दिया गया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान जो एक बदएतमादी की फ़िज़ा के बादल को छटने में मदद मिली थी इस वाक़े के बाद, इस पूरे सीन के बाद, वो अगर नहीं दूर हो सकी तो फिर यकीनन भारत की जो मोनोपोली है एक मरतबा फिर कायम हो सकेगी. इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.